बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, राना सुहेल ग्लोबल पल्स के प्लेटफॉर्म से हाजिर है। आज पाकिस्तान के अंदर सियासी सूरत हाल के ऊपर तबसरा करने के लिए मैंने 2-3 मौज़ूआत सिलेक्ट किए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो हामिद रज़ा साहब हैं, जिनकी पार्टी को जो एक पार्टी का इलेक्शन लड़के या एक सीट के वाले आदमी के साथ पीटीआई पूरी की पूरी उनको ज्वाइन कर रही है। ये हामिद रज़ा साहब कौन है और ये पार्टी क्यों ज्वाइन हुई, कैसे हुई, आगे जाकर क्या होगा, मैं इस पर बात करूंगा। और दूसरा बात में करेंगे, इसी पे बात कर लेते हैं। इससे पहले अगले देखेंगे अगर टाइम कितना बचता है, उसके हिसाब से दूसरा टॉपिक ले लेंगे। तो जो साहबजादा हामिद रज़ा साहब हैं जी, ये हज़रत मौलाना हाजी मोहम्मद फजल करीम साहब के साहबजादे हैं। ये फैसलाबाद के बहुत मशहूर फैमिली है जी, अहले सुन्नत वल जमात है ये। और कारखाना बाजार के अंदर जो मस्जिद है जी, ये उसके इमाम भी थे, इमामत भी करते थे, और ये मजहबी स्कॉलर हैं साहबजादा फजल करीम साहब। तो इनकी सियासत का आगाज़ हुआ था बुनियादी तौर पर चले वो तो छोड़े, वो शूरा के अंदर इनके और थे, बाकी ये नहीं थे उसमें। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन के साथ हुआ करते थे। उनकी तरफ से ये 2 बार MNA भी बने हैं, कोई 2 बार NPA भी बने हैं, नॉट उनकी तरफ से उनको छोड़ के भी बने हैं। तो उसके बाद छोड़ दी थी इन्होंने वो टेररिज्म के ऊपर, क्योंकि जो तालिबान पे मौक़िफ़ था नवाज शरीफ का, ये उससे इख्तिलाफ करते थे। ये मुल्क के अंदर धमाके होते थे, इनका मौक़िफ़ और था, उनकी पॉलिसी और थी, तो इसलिए ये साथ ना चल सके। फिर इन्होंने PMLN छोड़ दी। अलबत्ता इनके उनसे दोस्तियां रही, लेकिन सियासी तौर पर ये ख़त्म कर दी इन्होंने। उसके बाद साहबजादा फजल करीम साहब जमीयत उलमाए पाकिस्तान के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन गए। इसी तरह वो अपना सियासी काम भी चलाते रहे और अपना मजहबी भी सिलसिला इनका चलता रहा। तो साहबजादा फजल करीम साहब 2013 के अंदर, यानी कि 10 साल कबल, वफात पा गए। उसके बाद तो उनके साहबजादे हामिद रज़ा, उन्होंने वो सियासत भी और मजहबी भी जिस तरह होता है उनको लेके आगे चले, अपने वालिद साहब के ख्यालात को, जो उनकी तर्जुमानी करने लगे, सियासत में भी बराबर हिस्सा लेने लगे। और हालिया इलेक्शन के अंदर वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़े हैं। गरचे उनकी अपनी भी पार्टी है, जो उनके वालिद साहब उसके फाउंडर मेंबर हैं और फाउंडर सेक्रेटरी जनरल भी थे अपनी पार्टी के। वो थी अहले सुन्नत वल जमात। उसका पूरा नाम था जमात अहले सुन्नत वल जमात। तो वो एग्जिस्ट करती है, इलेक्शन कमीशन के अंदर भी रजिस्टर्ड है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन के अंदर अब ये प्रॉब्लम बना हुआ है कि वो पार्टी भी है कि नहीं, हामिद रज़ा को भी ये ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पर इसके 2 फोल्डर बनते हैं जी। एक फोल्डर तो ये है कि ये पार्टी है भी कि नहीं, और दूसरा फोल्डर ये है कि जो 85 उनके साथ जाके शामिल हुए हैं, ऐलान किया उन्होंने, क्योंकि वो टाइम ख़त्म हो चुका है जिसके ऊपर बताना था कि हम किस पार्टी के साथ हैं, या आज़ाद लड़ेंगे या आज़ाद रहेंगे उसके अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। तो पहले वो बात करते हैं कि 85 कैसे हैं। आपको याद होगा कि बहुत से एंकर्स, बहुत से तजिया निगार, कोई कह रहा था जी PTI के पास 93 सीटों में से बाकी 40 रह जाएंगी, कोई 45 रह जाएंगी, 50 रह जाएंगी। पीपल्स पार्टी दावा करती थी 20 बंदों का हमसे राब्ता है, वो हमारी जेब में, इतने बंदे हमें रिजाइन दे के आ चुके हैं, वो हमारे साथ होंगे। PMLN कहती थी इतने बंदे हमारे साथ हैं, हम 20 बंदे 25 बंदे ले आएंगे। ना 20-25 बंदे उधर गए PMLN की तरफ, और ना ही 15-20 बंदे गए पीपल्स पार्टी की तरफ। उनके पास किधर रेजिग्नेशन है। अब वो सारे के सारे PTI के प्लेटफॉर्म पर ही मौजूद हैं, अगरचे आज़ाद ग्रुप की हैसियत से मौजूद है, लेकिन उन्होंने इलेक्शन कमीशन की उसकी बरकरार रखने के लिए कंडीशंस को, उन्होंने वो एक पार्टी ज्वाइन की है, अहले सुन्नत वल जमात पार्टी, और वो पार्टी है हामिद रज़ा साहब उसको हेड कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के कागजात में। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये 93 मेंबर थे, उनके अंदर बाकी तो चले गए, और एक मेंबर इनके वसीम कादर साहब भी चले गए, MNA चले गए, 5 MPs चले गए।
85 ہیں, 85 بھی چھوڑے جی, 80 بھی رہ جائے, لیکن اس وقت ان کے ساتھ 85 بندے ہیں جنہوں نے جناب وہاں پر اپنی جا کر رجسٹریشن کروا دیا اہل سنت والجماعت کی پارٹی کے ساتھ کہ ہم یہاں پہ شامل ہیں, کیونکہ اب وہ چھوڑ نہیں سکتے, چھوڑیں گے تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے, اپنے ڈی سیٹ بھی ہو جائیں گے. تو یہ 85 کس طرح ہوئے بھائی؟ یہ تو 40-45 رہ گئے تھے, اور میری اپنی اطلاعات کے مطابق یہ اتنے ہی رہ گئے تھے, وہ باقی سب مکمکا ہو چکا تھا. جب میں نے کہا تھا آپ سے کہ یہ 15 سے 25 کروڑ میں جا چکا ہے ان کا ریٹ, اور یہ کہاں دیں گے, کون دے گا, اور پورے کیسے ہوں گے ان کے پیسے. تو اس وقت سے یہ اب سوال پیدا ہو گیا یہ 85 کیسے ہیں؟ تو 85 یہ پورے کروائے گئے ہیں. جو اڑنے والے پرندے تھے وہ تقریباً اڑان بھر چکے تھے, کئی کو واپس لایا گیا راستے سے, اور کئی کو جناب علی روک دیا گیا کہ آپ نے یہ فیصلہ نہیں کرنا. اب ان کو کیا کیا ان کو دیے گئے ہیں جناب, وہ میں لالچ ہی کہوں گا, کیا کیا لالچ دیے گئے ہیں, کیا لالچ دے کر روکا گیا ہے کہ آپ نے یہ پارٹی نہیں چھوڑنی, کسی اور پارٹی میں نہیں جانا, آپ نے یہاں سے اس پلیٹ فارم کے اندر حامد رضا صاحب کی چیئرمین شپ کے اندر آپ نے پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن میں بیٹھنا ہے. تو یہ کون کر سکتا ہے؟ جی وہی کر سکتے ہیں جو کروا سکتے ہیں. آپ بھی سمجھ رہے ہیں, چونکہ میرے چاہنے والوں نے, میرے دوستوں نے, میرے عزیزوں نے مجھے یہ کہا ہے, اور ویسے بھی انہوں نے کہا نام لے کے بات نہ کیا کریں کہ کسی بندے کو یا کسی کے عہدے کو نہ کریں, اور ہم کرتے بھی نہیں, کرنا بھی نہیں چاہیے. ایک پراپر ورڈ جب ہے اسٹیبلشمنٹ, ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں, اسٹیبلشمنٹ بولو اور جان چھوڑا, مجھے کیا ضرورت ہے میں فلاں جنرل کا نام لوں اور فلاں کمشنر کا نام لوں اور اس کا نام لوں. تو اس لیے جو اسٹیبلشمنٹ ہے جی, اس نے پورا بندوبست کر کے دیا پی ٹی آئی کو. یہ اسی طرح بندوبست کر کے دیا ہے کہ جب مسجد میں اعلان ہوتا ہے فلاں جگہ پہ سیلاب آنے والا ہے, اور پاکستان میں جمہوریت کا سیلاب آ چکا ہے تقریباً, اس فلڈ کو روکنے کے لیے یہ آگے دیواریں کھڑی کی جا رہی ہیں تاکہ فلڈ جو ہے نا اپنے لمٹ سے باہر نہ نکل جائے. تو یہ دیوار کھڑی کرنے کے لیے یہ 85 بندے ایک جگہ پر اکٹھے ہو گئے, اور ان کا ہیڈ بنا دیا گیا حامد رضا صاحب کو, جن کے پاس صرف اپنی سیٹ ہے, اور ایک سیٹ والا 85 سیٹ والوں کو لے کے ساتھ چلے گا. اب یہ کیوں باندھا گیا ہے؟ یہ جمہوریت کو کنٹرول کرنے کے لیے. یہ جو نئی گورنمنٹ آ رہی ہے پیپلز پارٹی کی اور اس کی پی ایم ایل این کی, یا وہ کہتے ہیں اس کے کیبنٹ کا حصہ نہیں, لیکن ہے تو صحیح نا, ان دونوں قوتوں کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ ہمارے کنٹرول سے باہر نہیں ہو سکتے, ہمارے پاس یہ 85 بندے ہیں, ہم جب اشارہ کریں گے یہ دائیں چلے جائیں گے, جب اشارہ کریں گے بائیں چلے جائیں گے. تو اب 85 بندوں کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے, آپ بھی جانتے ہیں بہت مشکل ہے. 85 بندے کیسے کنٹرول ہوں گے؟ ان بندوں کو کنٹرول کرنے کا بہترین حل یہی نکالا کہ حامد رضا صاحب کی پارٹی میں یہ شامل کروا دیے جائیں. وہ کروا دیے گئے. اب حامد رضا کو کہنا کہ حامد رضا لیفٹ, حامد رضا ٹرن رائٹ, حامد رضا اباؤٹ ٹرن, حامد رضا سب کچھ کرتا جائے گا, یہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ بوقت ضرورت 85 بندوں کو کہنے کی بجائے ایک بندے کو حکم دیا جائے کہ اب یوں کر دیں, اب یوں کر دیں. اگر ووٹ نو کانفیڈنس آنا ہے, دینا ہے تو دینا ہے, نہیں دینا تو نہیں دینا ہے. وہ ساری ڈائریکشن ایک بندے سے منوائی جائیں گی, پوری پارٹی وہ ڈائریکشن فالو کرنے کی پابند ہوگی, نہیں تو پوری پارٹی وہ نااہل ہو جائے گی. جی ہاں. تو اس کے بعد اگلا اس کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ دوسرا پہلو سمجھ لیں یا یہ سمجھ لیں کہ میں آپ کو وہ دے رہا ہوں کہ آگے پلاننگ کیا ہے یہ 85 بندوں کی. حامد رضا صاحب اس خوش فہمی میں ہے کہ وہ ایک بندے نے 85 بندوں کا گروپ ان کو مل گیا تو وہ جناب علی بلے بلے ہو گئی. حامد رضا صاحب یہ آپ کی بلے بلے نہیں ہوئی. اب ہونا کیا ہے آپ کے ساتھ وہ بھی سن لیں. میرے ذرائع کے مطابق اب حامد رضا صاحب کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے بھی پالیسی بنا لی گئی ہے. وہ کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا جناب علی کہ یہ جو 85 بندے ہیں ان سب کے لیے کل پرسوں یہ اپنا الیکشن کروا رہے ہیں اپنی پارٹی کا. جب پارٹی الیکشن کروائیں گے تو یہ بلے کے نشان کے لیے نئی ریکویسٹ ڈالیں گے ہائی کمشنر کو کہ ہماری پارٹی کا نشان بھی دیا جائے اور ہمیں اس کا نام بھی استعمال کرنے کی اجازت دی جائے.
یہ پی ٹی آئی کی پالیسی کے مطابق میں بات کر رہا ہوں، میں کمشنر ہائی کمشنر کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو جب یہ اپنے بلے کا نشان بھی واپس لے لیں گے، پارٹی کا نام بھی واپس لے لیں گے، اس کے بعد یہ اپلیکیشن دیں گے جناب علی کے جو مولانا صاحب ہیں یا مولانا صاحب کی جو پارٹی ہے ون مین پارٹی، وہ مولانا صاحب کی پارٹی پی ٹی آئی میں مرج ہونا چاہ رہی ہے، یعنی کہ وہ پلٹ رہے ہیں، وہ بالکل الٹ ہو رہا ہے اس کے جو ابھی آج کل کو ہوا ہے، اس کے بالکل الٹ ہوگا الیکشن جیتنے کے بعد جب ان کے ہو جائیں گے، علی گور صاحب چیئرمین بن جائیں گا یا کوئی بھی بن جائے گا، تو جو جماعت اہل سنت ہے اور اس کے سمیت 85 ممبر سمیت اس کو پی ٹی آئی میں شامل کر دیا جائے گا۔ تو اس طرح سے پی ٹی آئی کے اپنے ممبر ہوں گے، حامد رضا صاحب بھی پی ٹی آئی میں چلے جائیں گے، اور اس طرح سے پی ٹی آئی آ کے اپوزیشن میں بیٹھ کر ایک فعال اپوزیشن کا کردار ادا کرے گی۔ لیکن اس کے جواب میں جب پی ایم ایل این سے بات کی تو پی ایم ایل این نے کہا جی سب سے پہلے تو وہ پہلے یہ اسٹیبلش کرے حامد رضا صاحب کہ وہ اہل سنت والجماعت پارٹی کے پلیٹ فارم سے منتخب ہو کے آئے ہیں۔ ان کی انفرادی پارٹی کے اندر بھی بے شک ایک سیٹ ہے، اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکٹ ہی نہیں ہو کے آئے، وہاں سے وہ ٹکٹ ہی نہیں لے کے آئے، وہ تو آزاد امیدوار کے طور پر آئے ہیں۔ تو آزاد امیدوار کے ساتھ 85 بندے کیسے مل سکتے ہیں؟ یا تو یہ ادھر چلے جاتے نا وحدت المسلمین کے ساتھ، وہ تو رجسٹرڈ ہے اور وحدت المسلمین سے الیکشن لڑ کے آئے ہیں۔ یہ تو اہل سنت والے ہیں، احمد رضا صاحب، یہ تو اپنے گھر کی پارٹی کے پلیٹ فارم سے نہیں آئے، یہ تو آزاد آئے ہیں۔ تو یا یہ اسٹیبلش کریں کہ یہ اس پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے ہیں، نہ ان کو ان کی پارٹی کا نشان ملا ہے جو بھی ان کا ہوگا، اور نہ وہاں سے ان کو ٹکٹ ملی ہے، تو یہ کس طرح 85 بندے ضم کر رہے ہیں اپنے اندر؟ تو یہ میں نے آپ کو منصوبہ بتایا دونوں گروپس کا کہ اگلا کیا ہونے والا ہے مارکا پاکستان میں۔ اس کے بعد امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کا آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارے معاہدے ہیں یا جو ہماری مارچ کے اندر وہ ہماری نئی قسط آنی ہے یا نہ، اس کو انہوں نے کرنا، رینیو کرنا ہے۔ اس کے اوپر آج بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ علی ظفر صاحب بڑے فخر کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کو لیٹر لکھیں گے کہ وہ پاکستان کو قرضے نہ دے۔ اتنا کھلے ہم خان صاحب لوگ تو باتیں کرتے تھے، اب یہ نہیں پتا، آپ بات کو بعد میں کہہ دیں میں نے علی ظفر کو کہا ہی نہیں۔ علی ظفر نے یہ اعلان کیا ہے کہ جناب خان صاحب نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کو لیٹر لکھیں کہ پاکستان کے اندر نہ تو گڈ گورننس ہے اور نہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے، کیونکہ یہ شرائط میں شامل ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف ان کو قرضہ دے گا جس کنٹری کے اندر گڈ گورننس ہوگی اور ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہوگا۔ تو پاکستان کے اندر دونوں نہیں، لہٰذا پاکستان کو قرضہ نہ دیا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا اسی طرح کی جناب علی انہوں نے ایک حماقت پہلے بھی کی تھی، جب شوکت ترین نے اور تیمور جگڑا نے وہاں پر خیبر پختونخوا سے اپنی کیپیسٹی کے اندر انہوں نے لیٹر لکھا تھا آئی ایم ایف کو کہ پاکستان کو قرضہ نہ دیا جائے۔ انہوں نے لیٹر لکھا تھا کہ پاکستان کو قرضہ نہ دیا جائے، اور یہی وجہ ہے، قرضہ تو مل گیا تھا، اس وقت بھی مل گیا تھا قرضہ، لیکن انہوں نے اپنا مائنڈ دے دیا تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ پاکستان کے اوپر کانفیڈنس ختم ہو گیا ان کا، آئی ایم ایف کا۔ آخر جس نے پیسے دینے اس نے واپس بھی تو لینے ہیں نا، یا جس طرح پورے کرنے ہیں۔ وہی حرکت اب فرمائی گئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جناب علی اللہ کرے کہ یہ خط نہ لکھیں، لیکن بات یہ ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی ہے۔ جناب علی با اختیار لوگوں، یہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی ہے کہ ایک آدمی جو ابھی جیل کے اندر ہے اور جیل سے بیٹھ کے یہ فیصلے کر رہا ہے کہ جناب پاکستان کو قرضہ نہ دیا جائے، پاکستان کو ڈیفالٹ کروا دیا جائے، یہی ایک مطلب ہے نا۔ کیونکہ اس سے پہلا قرضہ جو بھی تھا وہ بھی بقول میرے پی ٹی آئی کے دوستوں کے، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی اجازت سے ملا تھا، انہوں نے عمران خان سے کہا تھا اگر آپ اجازت دو تو ہم قرضہ دیں گے، اگر آپ اجازت نہیں دو تو ہم قرضہ نہیں دیں گے۔ تو عمران خان سے گھر پہ آ کے ملے تھے تو اس نے کہا تھا دے دو پاکستان کو قرضہ۔ تو یہ دیکھیں نا، وہ چیزیں جو کہ عمران خان کے حق میں جاتی ہیں، وہاں پر
یہ حمایت امریکہ کی یا IMF کی یا اس سے ملاقات کے اندر یہ ٹھیک ہے۔ اب امریکہ کو ایک اور لیٹر بھی لکھا جا رہا ہے کہ چونکہ امریکہ نے عمران خان کے خلاف سازش کی تھی، اب پاکستان کے اندر عمران خان کے خلاف سازش ہوئی ہے، امریکہ کو چاہیے کہ کپتان کی مدد کرے، عمران خان کی مدد کرے۔ کبھی آپ لیٹر لکھتے ہیں، کبھی لیٹر لکھنے کا گلہ کرتے ہیں، کبھی لیٹر لکھوانے کے لیے درخواست کرتے ہیں، پوری قوم کو کنفیوز کر کے رکھا ہوا ہے۔ لیکن مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ میرا سوال یہاں پر پھر وہی آتا ہے، کیا اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی کے اندر اس چیز کو شامل ہے، کیا جانا چاہیے یا نہیں، کہ جو کہتا ہے جی پاکستان کی مدد نہ کی جائے، یا پاکستان کو قرضہ نہ دیا جائے، یا پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہونا دیا جائے، کیونکہ انہوں نے IMF کو یا دوسرے اپنے دوستوں کو، اپنی پارٹی کے لوگوں کو، انہوں نے ایک نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے خان صاحب نے۔ وہ ٹرک کی بتی یہ ہے کہ جناب یہ جو زرداری کی اور نواز شریف کی ساز باز سے جو حکومت بنے گی یہاں پر، یہ حکومت 6 مہینے 7 مہینے میں چلی جائے گی، اور یہاں پر دوبارہ الیکشن کروائے جائیں گے۔ جب دوبارہ الیکشن کروائے جائیں گے تو وہاں پر PTI کو میجورٹی ملے گی۔ جب PTI کو میجورٹی ملے گی، PTI آ کے حکومت بنائے گی، اور پھر جتنے بھی افسر اب ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، جتنے بھی لوگ تعاون کر رہے ہیں، انہیں اعلیٰ عہدوں سے نوازا جائے گا۔ یہ چورن ہے جو اپنے پارٹی کارکنان کو، سرکاری ملازمین کو بیچ رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ان لوگوں کو اس چیز کا بھی خوف ہے کہ جو فارن فنڈنگ کیس کے فیصلہ جو انہوں نے رکوایا، اپیل کر کے کیا ہوا ہے، اور جناب علی وہ ریاض ملک والا کیس، القادر یونیورسٹی والا کیس، اس کے بھی فیصلے آنے ہیں، اور ان فیصلوں کے اندر ان دونوں کی انوالومنٹ ہے، اور میرے ذرائع کے مطابق کہ بشرا بی بی بھی ایک کے اندر وعدہ معاف گواہ ہوں گی۔ ان کو خطرہ ان کا پڑا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر اتنی انارکی پیدا کر دو کہ پاکستان کے اندر وہ فیصلے نہ ہو سکے، یہاں پر کوئی ڈکٹیٹر آ کے بیٹھ جائے، یہاں پہ مارشل لا لگ جائے، یہاں پر ایمرجنسی لگ جائے۔ اگر عمران خان نہیں ہے تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو پاکستان کے بارے میں اس طرح کا رویہ خان صاحب اور خان صاحب کی پارٹی والوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر پاکستان ہے تو PTI ہے، اگر پاکستان ہے تو خان صاحب ہیں۔ جس طرح کی آوازیں سن رہے ہیں ہم لوگ، یا جس طرح کا یہاں پہ کھپ ڈالی جا رہی ہے کہ ہم جناب وہ خیبر پختونخوا کو الگ کر لیں گے، ہماری ایک اپنی اسٹیٹ ہوگی، تو اپنی اسٹیٹ ہوگی، اس کے نقصانات اور اس کے فائدے ذرا انگلیوں پہ بیٹھ کے گنے، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ KPK کے اندر کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔